बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 8 अक्टूबर बुध के दिन का ये पहला वीलॉग है और बड़ी अहम इसमें खबरें हैं। अलीमा खान अडयाला जेल दाखिल हुई हैं। खान से आज बड़ी अहम मुलाकात है। खान का पैगाम लफ्ज़ ब लफ्ज़ लाने के जुर्म में अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हुए हैं और अली मीन गड्डापुर की डेडलाइन ख़त्म होने में 48 घंटे बाकी हैं। खान की रिहाई में नाकामी पर क्या सियासत छोड़ेंगे, बड़ा अहम मामला। दूसरा, जो DGISI की मुलाजमत तोसी की वजह और हिंदुस्तान की जंग, और जो बड़ी खबर रूस चीन अफगानिस्तान की हमायत के ऐलान में सामने आ गए। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के वजीर खारजा को पहली दफ़ा दौरे पर बुलाया, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ ख़त्म करवा के। बहुत बड़ा मामला है, ये आपकी तफसील बताता हूँ। मशरक़ी मगरबी बॉर्डर का ये जंग का मामला है। जनरल फैज़ हमीद के केस में भी एक केस ख़त्म हुआ, दूसरे में तहकीकात शुरू हुई और जनरल बाजवा की तलबी और जनरल बाजवा के हाउस अरेस्ट की भी खबरें भी हैं। बेटा इमरान खान से मोहब्बत करने वाला निकला, घर छोड़ गया, ये भी आपको बताता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। लाइव तशरीहात बार बार बंद करनी पड़ी, सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं। हुकूमत की बका का मसला है। खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन में बड़ा नुकसान, आज लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 11 जो जवान है वो शहीद हुए। और बरतानवी वज़ीर आज़म भारत का तारीखी सबसे बड़ा दौरा, सरमायाकारी, इतने सरमायाकार और बिजनेसमैन के जहाज़ में जगह कम पड़ गई, तफसील वो भी बताता हूँ। कतर का वज़ीर आज़म भी आज इंटेलिजेंस चीफ से मिलने गया। इसराइल फ़लस्तीन के मुज़ाकरात भी जारी हैं और फ़लस्तीन ने बड़ी अजीब सी डिमांड की, यह शनिवार की बॉडी मांगी है। और इसके साथ इस वक्त यूक्रेन बदतरीन शिकस्त के करीब, यूक्रेन के 5000 मुरबा किलोमीटर पर रूस का दावा। बड़ी तगड़ी खबरें आज ज़रा गौर से सुने। पहले तो खान का जो अडयाला का इस वक्त मुलाकात का मामला है उसकी ज़ाहिर अभी चल रही है, तो वो अगले वीलॉग तक खबरें आ जाएंगी। इस वक्त खान के केसेस की भी और अली मीन समेत तमाम बहुत सारे मामला हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जहाँ इस वक्त हुकूमत की बका का केस चल रहा है, ये पूरे निज़ाम का अदलिया में 26वीं तरमीम का केस, तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ताबड़तोड़ दलाइल दे रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में इन्होंने आवाज़ ख़राब की, इलेक्शन की तरह धांधली की, जिस तरह वारदात। हामिद खान ने इस दलाइल में 8 रुकनी बेंच को मानने से, तस्लीम करने से इनकार किया और कहा कि ये 8 रुकनी बेंच नहीं होना चाहिए। 26वीं तरमीम के नतीजे में आबाई जज हैं, 16 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दें कि जो इख्तियारात 26वीं तरमीम में आपको मिले कानून आर्टिकल 191A के तहत 26वीं तरमीम का ये केस 16 रुकनी बेंच सुने। ये 8 वाले मामला मानने को तैयार नहीं है, अदालत की बेतौकीरी है। और यहाँ पर जाहिर है जजेस पूरी कोशिश करें दिफा की। मंदोखेल साहब टेक्निकल तरीके से कह रहे हैं अगर इसी में हम तमाम जज शामिल कर दें आईनी बेंच में तो आप मान जाएंगे। हामिद रज़ा ने कहा नहीं, ये वारदात है, ये बेंच 26वीं तरमीम के बाद बना है और ये 26वीं तरमीम के आप बेनिफिशरी हैं। 191A आर्टिकल, जो देखें याद रखें, ये अदलिया की इख्तियारात की तकसीम में, आईनी बेंच की तश्कील के निज़ाम में ये पूरा आर्टिकल बनाया गया। मखसूस नशिस्तों के मामले से लेके आइन के हर मामले के लिए इसे अलग किया गया। अमीनुद्दीन खान को इंचार्ज बनाया गया। जो 26वीं तरमीम के असल बेनिफिशरी ये लोग हैं, जिसमें इलेक्शन की धांधली, आर्मी चीफ की तैनाती का मामला, तमाम आईनी मामलात इसमें सुने जाते हैं, वारदात दी जाती है, आईनी कवर। ये बेंच बनाया गया था। अब इस बेंच को ख़त्म करवाने के लिए हामिद रज़ा दलाइल दे रहे हैं, हामिद खान, और लेकिन खुद जज कह रहे हैं कि अगर ये आर्टिकल 191 हमने बदल दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वजूद ख़त्म हो जाएगा। अब इस बेंच में हाजी अमीनुद्दीन खान, जिसने चुन चुन कर अपने हीरे मनपसंद लेकर आए, वरना मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आपको पता है मलिक शहजाद है, जस्टिस शाहिद वहीद, इनमें से किसी को हिस्सा नहीं बनाया। ये कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जाहिर है जस्टिस अमीनुद्दीन खान और या अफरीदी 26वीं तरमीम के लाए जज है। अब ये सारा खेल खत्म हो सकता है। अब देखें इसमें होता क्या है। दूसरा जो बड़ा अहम मामला, DGISI की ताज़ा तरीन मुद्दत मुलाजमत तोसी, ये चेकमेट, शतरंज में जैसे होता है ना कि 2 ओहदे हैं, एक तो DGISI और दूसरा आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये दोनों ओहदे इनके पास हैं। अहम तरीन ओहदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का था, जिससे ये तमाम ममालिक से सिक्योरिटी मामलात पर एडवाइज़र के तौर पर मुलाकात करते हैं। अच्छा, ये अमेरिका में जितनी भी आपने देखा ना मौजूदा हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की सेटिंग, इसमें इनका बड़ा अहम किरदार था। अब इस ओहदे की कितनी तोसी हुई है ये तय नहीं पाया और ताहुक्म सानी ये काम करते रहेंगे। अब इस ओहदे की तहसीक में देखें, इसराइल के वफ्द में जाने वाली डॉक्टर शमा जुनेजो से तस्दीक करवाई गई थी, जो सबसे बड़ा हसास इदारा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसकी तैनाती कौन खबर दे रहा है? शमा जुनेजो। आप समझ गए होंगे मामला सारा। जनरल नदीम अंजुम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा जब ये DGISI थे, जो आसिम मलिक, क्योंकि आसिम मलिक साहब देखें, याद रखें एक बात, सीनियर तरीन जनरल है, आर्मी चीफ के सबसे तगड़े उम्मीदवार है। और ये आर्मी चीफ की अभी तो फील्ड मार्शल की जो जायज़ इक़्तिदार चल रहे हैं, इनके जायज़ मुद्दत मुलाजमत है 26 नवंबर तक। और हालिया दिनों में, बल्कि कल राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया ना, DGISI के साथ मुलाकातें इनकी हो चुकी हैं, याद रखें। राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नदीम मलिक के प्रोग्राम में उसने कहा, नाम लेके, कि ये अपने ओहदे से हट जाएंगे, ये मजीद ओहदे पर रहने की ख्वाहिश नहीं रखते। 26 नवंबर तक इनकी जायज़ मुलाजमत का वक्त है और ये सब अच्छा नहीं जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, हालात नॉर्मल नहीं है। हालात बिल्कुल वही है जो जनरल नदीम अंजुम के दौर में जनरल बाजवा ISI के चीफ के तौर पर जनरल फैज़ को हटा के लाया,
اور پھر اسی جنرل ندیم نے نون لیگ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے لندن پلان بنایا اور جنرل باجوہ کو فارغ کیا. پھر آرمی چیف جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر کی تعیناتی ہوئی, لیکن انہوں نے جنرل انجم کو ایکسٹینشن 1 سال سے زیادہ نہیں دی. آج وہ نون لیگ کی محفلوں میں آپ کو پتہ گلے شکوے کرتے. مریم نواز اب یہ چاہتی تھی کہ شہباز شریف کو کہا گیا کہ اسی جنرل ندیم انجم کو پنجاب میں اعلیٰ عہدے پر فائز کیا جائے. شہباز شریف نے انکار کیا کیونکہ آرمی چیف نہیں مانے. اب آرمی چیف کی تعیناتی میں جنرل ندیم انجم کا بڑا اہم کردار تھا نواز شریف کو تیار کرنے میں, لیکن اسے مکھن سے بال کی طرح نکال دیا گیا. اب یہ پاکستان کی چونکہ تاریخ ہے جو ایوب خان سے لے کے یحییٰ خان سے لے کے مشرف تک, نواز شریف تک, بلکہ باجوہ کے دور تک جو ہوتا رہا آپ جانتے ہیں, یہ پورا ایک نظام تھا کہ جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اب اسی لیے فوکس 27ویں ترمیم پہ زیادہ کیا جا رہا ہے کہ سارے عہدوں کی طاقت فیلڈ مارشل کے پاس آئے, پھر وہ طے کریں کہ وزیر اعظم کون ہوگا, صدر کون ہوگا, وزیر اعلیٰ کون ہوگا, اور وہ خود کیا ہوں گے. یہ DGISI آپ کو پتا ہے طاقت کے عہدے سے بڑا اہم ترین عہدہ ہے, اور یہی سب سے تگڑے امیدوار ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بعد ان کی نمبر بنتا ہے. اب اس سارے حالات میں آپ انٹرنیشنل حالات کو ذرا دیکھیں جس میں اب امریکہ, چین, بھارت, افغانستان شامل ہو گئے, اور ہندوستان کے ساتھ جنگ کا معاملہ بھی. یہ مشرق مغرب دونوں بارڈرز کی میں جنگ کی بات کروں, یہ بہت بڑی خبریں ہیں. 2 خبریں دیکھیں, روس چین نے کھل کر افغانستان کی جو بگرام ایئر بیس ہے اس پہ امریکی قبضے کی منصوبے کی مخالفت کی ہے مکمل, کہ امریکہ یا پاکستان کی طرف سے افغانستان کو غیر مستحکم کرنے یا رجیم چینج کی کوشش کی گئی تو یہاں روس اور چین دونوں کا سامنا کرنا پڑے گا, بلکہ ان کے ساتھ 10 وسطی ایشیائی ریاستیں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں. یہ صاف صاف جو اعلامیہ ہے بڑا خطرناک اعلامیہ ہے. اور اب اس میں ہندوستان دیکھیں کیسے جڑا ہے. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں, کل سے افغان وزیر خارجہ کا دورہ شروع ہونا ہے. دیکھیں ہندوستان افغانستان کو ایک حکومت کے طور پر تسلیم کرنے کی آفر کر رہا ہے کہ ہم آپ کو ریاست تسلیم کرنا چاہتے ہیں. ماضی میں 2021 سے افغانستان کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات نہیں ہیں, وہاں ان کا قونصل خانہ بھی بند ہے. ابھی 1 سال کے بعد انسانی امداد کے نام پر پہلے ٹیکنیکل مشن کھولا, پھر ابھی 31 اگست کو زلزلے میں امداد ہندوستان نے بھیجی. اور جو اب سب سے بڑی خبر جو ہندوستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی ہندوستان کا کل سے دورہ شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ یاد رکھیں ان افغان رہنماؤں میں حکومت کے جن پر اقوام متحدہ کی سے سفری پابندیاں ہیں, اثاثے بھی منجمد ہیں, انہیں عارضی طور پر اقوام متحدہ سے اجازت دلوائی گئی. یہ روس کا پہلے دورہ کر کے آئے, وہاں چین پاکستان سے ملاقاتیں, اب یہ بھارت جا رہے ہیں ملنے. بہت بڑا دورہ اور اہم ترین دورہ. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. رانا ثناء اللہ کے بیان کی, آرمی چیف کی مدت پہ ریٹائرمنٹ کا معاملہ, DGISI کی مدت ملازمت توسیع کو ذہن میں رکھیں, اور ساتھ رکھیں نریندرا مودی کا بیان جو بھی آپ نے سنا تھا, بگرام ایئر بیس امریکہ کا مطالبہ ذہن میں رکھیں, اور چین روس کے اس اجلاس کو. تو آپ کو یہ ساری سٹوری جڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہندوستان فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ لینڈ ٹو لینڈ کرنا چاہ رہا ہے, کبھی ایک محاذ پہ, کبھی دوسرے محاذ پہ, کبھی تیسرے محاذ پہ. مطلب مشرق مغرب میں ہندوستان اور افغانستان کی طرف سے جنگ کا معاملہ شروع ہو. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں, خیبر پختونخوا میں آپریشن چل رہا ہے, بلوچستان کے حالات آپ کو پتہ ہے. خیبر پختونخوا میں تو بلکہ آج جو دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا 11 جوان اور 1 لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوا ہے. یہ حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت. خیبر پختونخوا کے آپ کو پتہ ہے, بلوچستان کے تو وہ انٹرنیٹ بند ہے, وہ آپ کو حالات ملتے ہی نہیں. جعفر ایکسپریس پہ کل پھر حملہ ہوا ہے. اور مشرق مغرب میں اس طرح کا بارڈر کھل جانا, اب آپ سوچ لیں معاملات کس طرف جائیں گے. یہ وی لوگ دیکھیں اصل میں فیصلہ کن لوگوں کو سمجھانے کی کوشش, منت ہوتی ہے, ان کی ترلا ہوتی ہے کہ قومی سلامتی کو بچائیں. پاکستان کا سب سے بڑا رہنما جیل میں, اسے نکالیں, ان معاملات کو ٹھیک کریں, خارجہ پالیسی کے ذریعے ملک میں امن و امان لائیں. بڑی سخت تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے. ہندوستان نے افغانستان کو ایک آزاد ملک تسلیم کر لیا, یہ اس کیمپ میں چلے گئے, تو پھر یہ معاملہ پاکستان کا اگلے 20-30 سال تک خطرناک ہو جائے گا. یہاں پہ دیکھیں چین انہیں خاموش نظر آ رہا ہے, اور چین یاد رکھیں جب کوئی بیان جاری نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ شدید غصے میں. ان کے ساتھ جو تھنک ٹینک کام کرتے ہیں ان کے الفاظ ہیں کہ جب خاموش ہیں تو سمجھ لیں کیا ہے. روس ایران کے ساتھ اگر یہ ملتے ہیں, ایئر بیس گوادر کا معاملہ ہوتا ہے, تو پھر یہ خطرناک کس حد تک ہم چلے جائیں گے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ تو دیکھیں تعلقات بنا کے اسے ہندوستان کو جو ناراض ہوئے اپنے قریب لانا چاہتا ہے. یہاں جنگ شروع ہوئی تو اب امریکہ تو اس میں شامل نہیں ہوگا. امریکہ تو کبھی بحری بیڑے نہیں بھیجتا, سعودی عرب نے تو کبھی بحری بیڑے نہیں بھیجنے. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ابھی پلٹی ماری ہے, جس کا آخری بیان آپ دیکھیں اٹھا کے, اس نے اب پاکستان کا شکریہ ادا نہیں کیا, اس نے باقی ممالک کا شکریہ ادا کر دیا. اسرائیل کے معاملے پہ شہباز شریف اور آرمی چیف کو اس نے استعمال کر لیا, اب ان کی ضرورت نہیں ہے. دفاعی معاہدے میں آگے ہم جو کروانا تھا کروا لیا. یہ لڑائی میں کبھی نہیں آئیں گے. سعودی عرب بھی نہیں آئے گا, وہاں لاکھوں ہندوستانی کام کرتے ہیں ان کے وہاں. معیشت میں آپ کو پتہ ہے, بلکہ معیشت کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں, وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ادارے, ان کی جو اپنے بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں جو معیشت چلانے کے لیے, جانچنے کے لیے, پرکھنے کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے اصل حالات والے. یہ وہ کہہ رہے ہیں, اطلاعات دے رہے ہیں, وہ پریشان ہے سخت. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو لے کے سب کچھ بگڑا ہوا ہے,
پورے کا پورا جو اچھا یہ وہ لوگ ہیں اتنے اہم لوگ ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت میں اہم لوگ لاتے ہیں. جیسے اسٹیٹ بینک میں ڈاکٹر باقر رضا کو لائے تھے, آپ کو پتا ہے IMF سے حفیظ شیخ کو لائے تھے, ابھی حالیہ محمد اورنگزیب صاحب کو لائے, یہ وہی لوگ ہیں. تو ان کی سفارشات پہ دنیا کے بڑے بڑے اداروں کی رپورٹس دیکھ کے پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہیں. بہت بڑا نیٹ ورک ہے. آپ ان سے بات کریں وہ آپ کو بتائیں گے. جتنے وہ کہہ رہے ہیں جی میلبس سے جو فوج کے ادارے ہیں, جو فوج کی معیشت ہے وہ ٹھیک ہے, 500 ارب ڈالر سے زیادہ معیشت ہے, وہ منافع میں, لیکن پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہے. یہ خود ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں. میں اب ظاہر تفصیلات نہیں بتا سکتا, لیکن پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پر کہہ رہے ہیں تباہی کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے دلائل سامنے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آرمی چیف جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا SIFC میں 100 ارب ڈالر آئیں گے. 3 سال ہو گئے, آپ دیکھ لیں کتنے ڈالر آئے. پھر وہ 2023 میں اعلان کیا کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی. آج 3 سال ہو گئے, معیشت تباہ و برباد ہو گئی. انوار الحق اس وقت وزیر اعظم تھا, آپ کو یاد ہو, اس وقت سے شروع ہوا ہے کام کہ سعودی عرب سے 25 ارب ڈالر سرمایہ کاری آ رہی ہے, کوئی سرمایہ کاری نہیں آئی. جنوری 2025 میں انہوں نے عسکری صحافیوں نے ٹویٹس پہ پیغامات, آپ کو یاد ہوں گے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کا جنٹری بیچ آ گیا ہے, پورے پاکستان میں ٹرمپ ٹاور لگ جائیں. کتنے ٹاور؟ پھر ہوگا جی سعودی عرب سے 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے, یہاں آرام کو بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے. 100 ملین. انہوں نے کیا کیا؟ پیٹرولیم کے چند شیئر خریدے, چند پیٹرول پمپ لے لیے. شہباز شریف نے پھر پیغام آ کے دیا جی کویت سے 10 ارب ڈالر آ رہے ہیں, آذربائیجان سے 2 ارب کے, تو 5 دفعہ اعلان ہوئے. عرب امارات سے, چین سے 10, ابھی چین سے انہوں نے 100 ارب کا اعلان. ایک چیز نہیں آئی. سرسبز انقلاب کے نام پہ 40 ارب ڈالر کہاں ہیں؟ آپ پوچھیں ان عسکری صحافیوں سے, تمام موجودہ حکومت کے, کہ بیانیہ بنانے کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے. پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری ہے وہ GDP سے 1% سے بھی کم ہو چکی ہے. IMF کی جو 11 ارب کی امپورٹ کی دکھانے پر سوال وہ پوچھ رہے کہ جھوٹ کیوں بول رہے اعداد و شمار پہ. بلومبرگ نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچنے والے ممالک میں دوسرے نمبر پہ قرار, دیوالیہ ہونے سے بچنے. انہوں نے کیا بیانیہ بنایا جی پاکستان دوسرے نمبر پہ ابھرتی ہوئی معیشت پہ آ گیا, وہ بھی پکڑے گی. تو اب انہیں سب سمجھ آ گیا کہ دیکھیں پاکستان میں جب تک اندرونی استحکام نہیں ہوگا, امن و امان نہیں ہوگا, عمران خان جیل سے باہر نہیں آئے گا, کبھی جو مرضی کر لیں ٹھیک نہیں ہو سکتا. گدے پر جتنی مرضی لکیریں لگائیں وہ زیبرا نہیں بن سکتا. سعودی عرب کا وفد آیا جی, ڈالر ریال آ رہے, وہ پیٹرول پمپ خرید کے چلیں گے. ایسا انہوں نے وہ لبیک کے نام سے فاسٹ فوڈ چین کا دعویٰ کیا, کوئی ایک ریسٹورنٹ بھی آپ کو پاکستان میں نظر آ رہا ہے. اب آپ ذرا ہندوستان کی طرف دیکھ لیں. محمد بن سلمان گیا, 100 ارب ڈالر وہاں لگا کے آ گیا. عرب امارات کا صبر گیا, اس نے وہاں مقبوضہ کشمیر تک انویسٹمنٹ کر دی. آج برطانیہ کا وزیر اعظم ہندوستان جا رہا ہے, اس کے ساتھ اتنے بزنس مین, اتنے سرمایہ کار کے جہاز میں جگہ کم پڑ گئی. 125 برطانیہ کے ٹاپ لیول کے چیف ایگزیکٹو, یونیورسٹیوں کے چانسلر وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے, جس میں رولز رائس, برٹش ایئر ویز, ٹیلی کام, ڈیگو, لندن اسٹاک ایکسچینج, بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے سر. اور 2030 تک کہہ رہے ہیں کہ 1 کھرب ڈالر تک ہم اپنی لے کے جا رہے ہیں سرمایہ کاری. یہاں 7 ارب ڈالر کا پیکج لینے کے سر سے باؤں تک زور لگایا جاتا ہے. ہندوستان 16 کھرب ڈالر کی معیشت میں شامل ہے, ہر شخص اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے. بھارت کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا معاہدہ ہو رہا ہے. برطانیہ کی دیکھیں جس میں انہیں وہاں تقریباً 12 ارب ڈالر کا سالانہ, اور دونوں کی تجارت ملائیں گے تو 90 ارب ڈالر سے زیادہ انہیں فائدہ ہوگا. 90 ارب ڈالر. برطانوی یونیورسٹیاں وہاں سے اسٹوڈنٹس لے کے جا رہی ہیں, فلموں میں کام ہو رہا ہے, برٹش ایئر ویز کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں. اصل کی انویسٹمنٹ, کوئی جنٹری بیچ, کوئی گاڑیاں دھونے والے ہزار ارب کے اعلان نہیں کر رہے, جینون انویسٹمنٹ. ایک ساتھ آزاد ہوئے, ایک جیسے حالات وہاں چکے, جمہوریت آ گئی, یہاں تباہی پھر گئی. ورلڈ بینک کی پاکستان کی رپورٹ پڑھیں آپ, عمران خان کے دور میں 6.2% پہ GDP, معیشت نے تباہ برباد کی, دیوالیہ ہونے کا الزام لگا کے 2023 میں خود مائنس پہ لے گئی, -0.2 پہ. اربوں ڈالرز وہ PDM کی حکومت لوٹ مار کر گئی. نگران حکومتیں بنا کے وہ اربوں ڈالر گندوں میں اس میں کھا گئی. وہ یہ کہتے ہیں جی معیشت کو اب چھیڑے نا. اعداد و شمار دیکھیں نا, ساری واردات کر کے یہ آگے پیچھے ہنسے کرتے ہیں, لیکن اصل حقیقت سب کو پتہ ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں آپ. پاکستان کی تاریخ کے پچھلے 4 سال کی معاشی دور کو بدترین دور میں شمار کیا جا رہا ہے. ترقی کم ہوئی, مہنگائی میں اضافہ ہوا, شرح سود میں اضافہ ہوا, سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کمی آئی, پیداوار کمزور, زرعی شعبہ کمزور, صنعتی بحران, روزگار کے تمام واقع. اس معیشت کو کہا جا رہا ہے اسٹیگنیشن, آسان الفاظ میں جہاں معیشت ساکت ہو جائے, نہ آگے جائے نہ پیچھے, کیونکہ پیچھے جانے کے لیے اور کوئی جگہ ہی نہیں رہی. قیمتیں مزید بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن, اور آمدنی لوگوں کی بڑھ نہیں رہی. کاروبار جتنا کمایا جاتا ہے اتنا ہی خرچ ہو جاتا ہے, کوئی نئی نوکریاں نہیں. اور یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں, کہیں بھی آپ تھوڑا تھوڑا کام کرتے جائیں آپ کی زندگی بدلتی ہے. ممالک تو مزید 25 کروڑ کا ملک ہے, لیکن یہاں کوئی فرق نہیں, کیونکہ یہاں ایک بھی کاروباری شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی بڑا کاروبار, بڑا تاجر. یہاں دیکھیں 17 ٹیکسٹائل مل ہو, گل احمد ہو, نشاط چونیاں ہو, انڈیپینڈنس پاور پرووائڈر والے بڑے بڑے نام ہو, مالکان فیکٹریوں والے, یہ چیمبر آف کامرس کے صدر, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ سارا کاروبار یہ مصر میں شفٹ کر رہے ہیں, پرتگال میں شفٹ کر رہے ہیں, یا افریقی ممالک میں شفٹ کر رہے ہیں. دبئی کا تو آپ کو پتہ ہے 8000 سے زائد کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں پاکستانی. اب یہ دیگر ممالک کی طرف بھی جا رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں کاروبار کے حالات مکمل طور پر ان 3 سالوں میں تباہ ہو چکے ہیں.
اب آپ معاشی حالات میں دیکھیں نا، ٹیکس لگتے ہیں، پھر ڈالر کی طلب رسد کا معاملہ ہے، کرنسی کا دباؤ ہے، امپورٹ کی جو پالیسیاں ہیں، خام مال، مشینری، بجلی، گیس، بہت مشکل ہے کام کرنا. پھر اوپر سے امن و امان، بھتا لیا جاتا ہے باقاعدہ بزنس کمیونٹی سے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے. انہیں دو ہی آپشن تھے، ہمارے ساتھ کام کریں یا پھر سب کچھ ہمارے حوالے کریں. اگر آپ پاکستان کی لسٹ بنائیں بڑے بڑے تاجروں کی، کاروباری لوگوں کی، تو آپ کو ایک بھی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو ارب پتی دنیا انٹرنیشنل لیول پہ. ہندوستان میں دیکھیں آپ کو 350 سے زیادہ وہاں ارب پتی مل جائیں گے جن کے $1 ارب سے زیادہ کے احساس ہیں. $1 ارب کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے ملک 3-4 ملک کی پوری پاکستان کی GDP خرید سکتے ہیں کیونکہ وہاں امن و امان ہے. یہاں ملک ریاض جیسا ایک بندہ جس نے وہ DHA تو بعد میں بنا ہے نا، بیریا ٹاؤن میں، اس نے ایک واحد پاکستان کو پراپرٹی کا 5000 ارب کا پاکستان کو ایک نیٹ ورک بنا کے دیا. وہ ذلیل و خوار ہو کے نکال دیا گیا. دبئی میں وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کا تو کام چل رہا ہے. جو لوگ ملک چھوڑ کے گئے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر میں جو انویسٹرز معاہدے کر کے گئے تھے ان میں سے ایک کو اغوا کیا، باقی سارے ڈر گئے. اب کیسے ملک چلے گا آپ خود سوچیں. اور کرنے والا وہ جنرل باجوہ جس نے یہ ساری واردات سٹارٹ کی. دیکھیں جنرل باجوہ اس وقت ہاؤس اریسٹ ہے، آپ کو پتہ ہے گھر سے نہیں نکل سکتا. وہ اجازت لے کے جاتا ہے کہیں جانا ہو. اس کی بھی بڑی خبر ایک فوتگی میں، وہاں بہت سارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ تھے، وہاں لوگوں نے بات کی، بہت سارے لوگوں نے مجھے بتا دیا. جنرل باجوہ کا وہاں مزید گواہ بھی ہے کہ اپنا بیٹا لڑ جھگڑ کر گھر چھوڑ کے جا رہا ہے. نام میں اس کا نہیں لیتا، وہ عمران خان کا بہت بڑا فین ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ PTI کے ساتھ ہونے والے مظالم پہ باپ سے لڑتا رہا. یہ گھر کی ان کی خبریں ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیں. بیٹا جنرل باجوہ کا گھر چھوڑ کے چلا گیا، کیا کرتے؟ اور وہ صدمے میں پریشان ہے، جوان بیٹا باغی ہو. یہ فوتگی میں وہاں قریبی لوگ باتیں کر رہے تھے، انہوں نے بات کی ہے اور کہیں گے تو نام بھی بتا دوں گا. ابھی جنرل باجوہ کو وہ جنرل فیض کے وہ کیس میں بلانے کے لیے طلبی کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک کیس تو اس کا ختم ہو گیا، مطلب یہاں وہ وارداتیں ہی نہیں ختم ہو رہی. اب اس میں خبریں بہت سی ہیں، ابھی اور بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی تھی، لیکن وہ آپ کو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے میری، اور پھر اس میں آپ لوگوں کا انگیجمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میں کوشش کروں اگلے ویلاگ میں اس میں کچھ جو رہ گئی ہیں وہ اس وقت تک علیمہ خان کے بیانات، خان کے بیانات، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ معیشت کے حالات بتانے ضروری تھے کہ ان کو سمجھایا جائے، عدالت کے، معیشت کے، ملک کے امن و امان کے. یہ مقصد اس ویلاگ کا صرف یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کن سنتے ہیں یہ ساری باتیں، ان سے درخواستیں ہوتی ہیں کہ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کریں. اسے ملک کو ہم سب کو محبت ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. کو نکلیں اس میں سے، اس منڈھار میں سے راستہ بنائیں. اور وہ ایک ہی راستہ اڈیالہ کی طرف جاتا ہے، ادھر جائیں گے تو سارے معاملات حل ہوں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.